पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर्स का तजारती हजम है वो तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ के $1.5 अरब पे पहुंचा। आज वही रिकॉर्ड जो है दोबारा टूटा और शेयर्स का तजारती हजम जो है वो 2 अरब शेयर्स से ज़्यादा क्रॉस कर गया और कल 28 अरब रुपए का कारोबार हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आज 45 अरब रुपए का जो है वो कारोबार स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुआ। और आज की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान का जो वापडा ग्रीन बॉन्ड है उसके लिए 6 गुना ज़ायद जो है वो बिड्स आलमी ग्रीन फाइनेंसिंग के इदारों की तरफ से सामने आई हैं और अभी कुछ देर बाद जब वो क्लोज होगा तो उसकी हतमी फिगर सामने आएंगी। लेकिन हमने 500 मिलियन डॉलर्स के हवाले से जो है वो फ्लोट किया था, लेकिन अभी तक जो है वो $3 अरब की रिकॉर्ड जो इंटरेस्ट है वो शो किया जा चुका है पाकिस्तान के ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड माहौल है और एक नई तारीख रकम की जा रही है कि पाकिस्तान का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर इतनी बड़ी अमाउंट की जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मैशियत है ना सिर्फ वो मुस्तहकम हो चुकी है बल्कि पाकिस्तान की मैशियत ग्रोथ की जानिब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से जो बैरून मुल्क जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनका सरमायाकारों का जो एतमाद है वो हमारे इदारों की जो मनसूबा बंदी है, उन इदारों की प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के हवाले से जो सलाहियत है उसके ऊपर जो है मुकम्मल एतमाद का इजहार है। और ये वही कॉन्फिडेंस है, ये वही एतमाद है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं मैशियत के हवाले से, उन्होंने इस एतमाद को रिस्टोर किया है। और आज आप देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ 2 गुना 3 गुना इजाफे के हवाले से जो है वो लोग अपना इंटरेस्ट का इजहार किया करते थे। यहाँ पर जो है वो 6 गुना जो है वो 6 टाइम्स हायर जो है वो इंटरेस्ट का इजहार किया गया। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर वो भी जो हमने सॉवरेन गारंटी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, अभी जब ये क्लोज होगा तो वो भी इंटरेस्ट रेट इतना कम होगा कि वो भी एक जो है वो तारीख रकम करेगा। और इसी के साथ साथ जो हमें कामयाबी मिली वो पाकिस्तान को रिकोडिक के साथ जो हमारा रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है और स्क्राइब होटल जो पेरिस का है उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट हो गया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुसूसी दिलचस्पी से, हमारी वजारत कानून की जानिब से, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से और ख़ास तौर पे PIA की इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन अंदाज से कानूनी तौर के ऊपर उस मुकदमे को लड़ा गया, जिससे पाकिस्तान के अरबों खरबों के जो असासे हैं वो माजी की हुकूमतों के गलत फैसलों की वजह से जो हमारे असासे अटैच हो रहे थे वो असासे वापस पाकिस्तान को, पाकिस्तान की PIA को वापस मिल गए हैं। और पाकिस्तानियों का जो अरबों खरबों के जो असासे थे वो बाहर नीलाम होने से जो है वो बच गए हैं। तो आप ये देखें कि ये तमाम एक मुस्बत खबरें जो हैं वो पाकिस्तान को ना सिर्फ आलमी सतह से आ रही हैं बल्कि पाकिस्तान को जो है वो अंदरूनी सतह से भी आ रही हैं। आप देखें चाहे वो हमारी एक्सपोर्ट्स में हो 13.5% इजाफा, बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र के अंदर 10 माह के अंदर $24 बिलियन आए, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा। आप ये देखें हमारी जो एग्रीकल्चर जो हमारा किसान है, पाकिस्तान का किसान जो कि जिसका एहतिसाल मुसलसल माजी की हुकूमतें पीपल्स पार्टी नून लीग करते आ रहे थे, जो गंदम का काश्तकार था उसको बारदाना लेने के लिए सियासी मुदाखलत का सामना करना पड़ता था,
اس کو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، پیسہ دینا پڑتا تھا۔ آج اس کسان کو باردانہ اس کے ڈور سٹیپ پہ مل رہا ہے، اس کو اس کی گندم کی قیمت فوری ادا کی جا رہی ہے، کوئی رشوت نہیں لی جا رہی۔ گنے کے کسان کو 300 روپے من ریٹ ملا، گنا 22% بڑھا، ہماری جو گندم ہے 8.1% بڑھی، بمپر پراپ جو ہے وہ گندم کے اندر آئی، میز میں 7.1% اضافہ ہوا، چاول میں 13% اضافہ ہوا، پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہماری $1498 سے $1604 پہ پہنچ گئی۔ اور یہ وہ تمام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے فگرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا جو وزیر اعظم نے ماڈل رکھا ہے وہ ایکسپورٹ بیس ہے، وہ پیداوار کے اوپر بیس کر رہا ہے، اور جو ملک کے اندر ڈالرز کا انفلو بڑھ رہا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آج اگر ہم اپنی انٹرسٹ پیمنٹس کو نکال دیں، سود کی ادائیگی کو نکال دیں، تو پاکستان کا جو آمدن ہے وہ حکومتی اخراجات سے اس وقت زیادہ ہے، جس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپنے آمدن میں اضافہ کیا، ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 16% اضافہ ہوا۔ اور جو لوگ جعلی ارسطو آ کر معیشت کے اوپر ہمیں فگرز بتانا شروع کرتے ہیں، جو سوائے پچھلے 3 سال سے جنہوں نے مایوسی پھیلانے کے علاوہ، جنہوں نے بددلی پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، آج وہ ہمیں معیشت کے اوپر درس دیتے ہیں، تو ان کی معیشت جو ہے وہ طاقت کے ٹیکے لگا کے چل رہی تھی، سٹیرائڈ لگا کے چل رہی تھی، اور ان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں کے سٹیرائڈ کے اوپر چل رہی تھی۔ آج الحمدللہ یہ وہ حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے، پاکستان نے اپنی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں پاکستان نے 60 سال کے اندر $45 ارب قرضے لیے۔ پی ایم ایل این کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 45 ارب سے 61 ارب پہ لے گئے، 33% قرضوں میں اضافہ کیا۔ پی ایم ایل این کی حکومت 61 سے 95 ارب ڈالر کے اوپر لے گئی، 56% قرضوں میں اضافہ کیا۔ اور عمران خان کی حکومت نے 21% اضافہ کیا۔ لیکن کن حالات میں کہ ہمیں ان کے لیے ہوئے قرضے واپس کرنے ہیں۔ پہلے سال ہم نے 10 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض واپس کیا، 3000 ارب روپیہ جو ہمارا یہ کہتے ہیں نا جی بجٹری ڈیفیسٹ ہے، بجٹری ڈیفیسٹ ہے، یہ بجٹری ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا صرف ہے ہی ان کے لیے کہ قرضوں کی سود دینے کی وجہ سے ہے۔ وہ جو 3000 ارب روپیہ ہمیں ان کے لیے کہ قرضوں کے اوپر ادا کرنا پڑتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہے، اور ہر سال 3000 ارب روپیہ ہمیں ان کے لیے کہ قرضوں کے اوپر سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پہلے سال ہمیں $9 بلین قرض لینا پڑا، اس کے بعد 3.6 ارب ڈالر قرض لیا۔ اس جو پچھلا سال ہمارا یہ جو گزرے گا اس پہ ہم نے 3.2 بلین ڈالر لیا، یعنی کہ ہماری حکومت کا قرض لینے کا جو گراف ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم اپنی ایکسپورٹس پہ انحصار کر رہے ہیں، ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بیرون ملک ترسیلات کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں $55 بلین کا انفلو آیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے پاس اپنے وافر ڈالرز موجود ہوں گے، اور ہم یہ تمام جو بڑے ادارے ہیں ان کے چنگل سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے۔ جو یہ اداروں کا ملکی معیشت کا بیڑا کر کے گئے ہوئے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ایٹم بم بنانے کے اوپر سزا ملی، اور بھی نواز شریف کو ایٹم بم بنانے کے اوپر سزا نہیں ملی، کوئی ایٹم بم آپ نے اکیلے نہیں بنایا تھا، یہ تو ایک قومی نیشنل سیکیورٹی کا منصوبہ تھا، اس کے اوپر ڈاکٹر قدیر خان نے بھی کام کیا تھا، اس کے اوپر تو ہر حکومت کے اندر کام ہوتا رہا، آپ نے تو آ کر جو ہے اس کے اوپر تختی لگائی اپنی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ قوم سے سچ بولیں، ان کے آ کے جو جی برگیڈ ہے ان کی، وہ آگے کہتی ہے جی کہ ایٹم بم بنانے پہ جیل میں ڈال دیا، تو حقائق فیکٹس یہ ہیں کہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جو پاناما کے اندر آپ کے فلیٹ سامنے آئے، جو آپ کی کرپشن سامنے آئی، جو آپ کی اس ملک سے کی گئی منی لانڈرنگ سامنے آئی، آپ کو سزا ہوئی ہے۔ ایون فیلڈ کے محلات کے بارے میں آپ نے صرف قطری خط پیش کیا تھا، آپ نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تھی، اس کے اوپر آپ کو سزا ہوئی ہے۔ اور قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آپ جو ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور بات آپ کیا کرتے ہیں
کہ آپ کہتے ہیں ہم معیشت کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ٹی ٹیوں کے ایکسپرٹ ہیں، آپ جعلی اکاؤنٹس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیشہ اس قوم سے جو ہے وہ جھوٹ بولتے آئے ہیں، سرٹیفائیڈ جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان ہے وہ درست سمت کی طرف بڑھ چکا ہے، اور جو سی پیک ہے، سی پیک بھی جو ہے وہ اپنی پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور سی پیک ہماری ترجیحات کے اندر، سی پیک کے اندر شامل منصوبے ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہیں، ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور کل وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ رشا کئی کے اندر ایک بہت بڑی اسپیشل اکنامک زون کا جو ہے وہاں پر وزٹ کریں گے، وہاں پر اس کا افتتاح کریں گے، اور وہاں پر پہلے ہی ایک سٹیل مل لگنا شروع ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے وہاں پہ کام جاری ہے۔ اور فیصل آباد کے اندر علامہ اقبال اسپیشل اکنامک زون کا وزیر اعظم نے پچھلے سال افتتاح کیا تھا۔ آج آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر دھڑا دھڑ بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، تیزی سے انڈسٹری لگ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھیلا رہے تھے، جنہوں نے 40 سال تین بار اقتدار ملنے کے باوجود سوائے قوم کو لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں دیا، آج جو ہے قوم کو عمران خان سے جو ہے وہ امیدیں ہیں، اور عمران خان سے ان کو جو ہے وہ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے حوالے سے توقع ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بلاول جو پرچی چیئرمین ہیں وہ آگے ہمیں قرضوں کے اوپر بات کریں گے۔ ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جتنے قرضے انہوں نے لیے۔ میں بلاول کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قرضوں کا اتنا دکھ لگ رہا ہے تو جو سوئس بینکوں میں آپ کے ڈیڈی کی دولت پڑی ہوئی آصف علی زرداری کی، وہ دولت پاکستان میں لے کر آئیں۔ جو ایان علیوں کے ذریعے پیسہ منی لانڈرنگ کیا، جو آپ نے سندھ کے غریب آدمی کا جو پیسہ آپ نے چھینا، جو وہاں پر سندھ میں سب سے زیادہ سٹنٹنگ گروتھ وہاں پر ہے، سندھ کو آپ نے جو ہے وہ ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے سینکڑوں پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کے وزیر اعلیٰ کو اس وقت ہوش آتی ہے جب وفاق اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے۔ تو سندھ کے اندر جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اور قرضوں کا غم نہ کریں۔ آپ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ پاکستان واپس لے کر آئیں، لہذا تاکہ اس کا جو ہے وہ اصل مقصد کے لیے پاکستانیوں کی بہتری کے اوپر وہ استعمال ہو سکے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اب پتہ نہیں کون سی پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم مریم یا فضل الرحمان ہے، یا پی ڈی ایم شہباز شریف ہے۔ جیسے کسی وقت میں شہباز شریف کے والد صاحب غریب تھے، نواز شریف کے والد صاحب امیر تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی مریم صاحبہ کی پی ڈی ایم علیحدہ بن گئی ہے، شہباز شریف کی پی ڈی ایم علیحدہ بن گئی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی پی ڈی ایم کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے۔ دیکھیں جو بجٹ ہے، آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کا بجٹ ہوگا، مزدور کا بجٹ ہوگا، نوجوان کا بجٹ ہوگا، کسان کا بجٹ ہوگا، اور پاکستان کے اس بجٹ کے اندر ایسی پالیسیز ہم لے کر آ رہے ہیں جس سے ہمارا جو صنعت کار ہے، جو ہمارا درمیانے درجے کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا مقصد اب پاکستان کی گروتھ کو مزید بڑھانا ہے، مزید نوکریاں کریٹ کرنا ہے، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس میں مائکرو فائنینس کے انسٹیٹیوشنز کو ہم لے کر آ رہے ہیں، کامیاب جوان کو ری ویمپ کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے تک کا قرضہ بغیر کولیٹرل دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 کروڑ جو کامیاب جوان میں قرض مل رہا تھا اس کو 5 کروڑ روپے تک لے کے جائیں گے، اور اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے اور جو دیگر قباحتیں تھے ان کو کم کر کے آسان پروسیس بنایا جائے گا تاکہ ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ ہیلتھ کارڈ پاکستان کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام احساس کی چھتری تلے موجودہ حکومت چلا رہی ہے، اور بجٹ کے اندر تمام اراکین جو ہمارے پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، ٹریجری بینچز پہ ہیں، وہ اس بجٹ کو جو ہے پاس کروائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ کی پوری تائید بھی کریں گے۔
دیکھیں اس میں کچھ وجوہات ہیں کہ اگر آپ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کے ریٹس میں ہو شربہ اضافہ ہوا ہے کووڈ کے دوران، اور یہ جتنی ہم نے پرفارمنس دی ہے یہاں پر، یہ کووڈ 19 کے چیلنج کے باوجود، ٹڈی دل کے حملوں کے باوجود، پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ کے باوجود، بھارت کے ساتھ جو ہماری ٹینشن تھی اس کی باوجود ہم نے تمام محاذوں پہ پرفارم کیا ہے۔ باقی ارد گرد کی معیشت بھارت کی -10% پہ ہے، برطانیہ 9.9 مائنس کے اوپر ہے، بنگلہ دیش 1.3% گروتھ کے اوپر کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ جو مہنگائی ہے اس کو بھی ہم قابو کریں گے۔ خوردنی تیل پچھلے ایک سال میں 100 روپے کلو جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر اس کا ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ جو کھانے پینے کی ہماری جو دالیں ہیں 70% پاکستان منحصر ہے، باہر سے امپورٹ کرتا ہے، ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارا یہ ایک عہد ہے اپنی عوام کے ساتھ کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جو پاکستان کی پیداوار اب بڑھائی ہے اس کو مزید بڑھانا ہے، چاہے وہ گندم کی پیداوار ہے، چاہے وہ مکئی کی پیداوار ہے، چاول کی پیداوار ہے، تاکہ پاکستان جو ہے اپنی ان تمام جو اجناس ہیں ان کے حوالے سے خود کفیل ہو اور ہمیں خود انحصاری حاصل ہو، ہمیں باہر کی طرف جو ہے نہ دیکھنا پڑے۔ سر ایک طرف تو پروٹیکشن جرنلسٹ بل آ رہا ہے، دوسری طرف جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جمعہ کو ملکی ہڑتال ہے پورے ملک میں، آپ کی حکومت کو شاید آواز سنائی نہیں دے رہی، اس کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو اس قسم کا جو بھی رویہ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور پہلے ہی اسلام آباد پولیس کو ہدایت دی جا چکی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے کہ آپ جو بھی کوئی بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں جس قسم کے بھی خیالات ہیں، لیکن اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو نہیں انکریج کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جہاں تک رہی بات جرنلسٹ اور میڈیا پروٹیکشن بل کے حوالے سے، تو یہ بھی ہماری حکومت ہی لے کر آئی ہے، اور اس میں آپ صحافی برادری کا جو تحفظ ہے، جو اتصال ہے، تحفظ دینا ہے، اتصال کو روکنا ہے، اور کمیشن جو بنایا گیا ہے اس میں آپ کے ہی نمائندے وہاں پر آ کے بیٹھیں گے، تو یہ بھی ایک تاریخی بل ہے۔ اس بل کو پاس ہونے دیں، جیسے یہ پاس ہوگا، جب اس کی عملداری قائم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ان واقعات کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بات کی ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی ہے تجارتی پالیسیوں کے حوالے سے جن کا کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ پی آئی اے کو جو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے، جو اثاثے نیلام ہونے سے بچ گئے ہیں، ریکوڈک کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے سوال کیا گیا ہے آئندہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے، اگلا مہینہ جون کا ہے، اگلا مہینہ